बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए ना इनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी शतरंज बसात बिछ गई, दो शहसवार आमने सामने, बड़ी शख्सियत का बड़ा इशाइया, और मरियम नवाज़ बन गई ख़तरा शहबाज हुकूमत के लिए। अब ये सब कुछ क्या है इसकी बताऊंगा, लेकिन कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें तहलका होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन भी कोई नया तमाशा दिखा सकता है, कोई जादूगरी कर सकता है। तो बहुत सी तवक्कात हैं और ये मामला ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन मामला क्या है, हालात क्या हैं, किधर जा रहे हैं? तो बात वही है, तरमीम कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, क्या मसले मसाइल है। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि सारी बातें, ये सब कुछ क्या है और क्या होने जा रहा है। जो इस वक्त तक की इतलात हैं, ज़राए के मुताबिक, मुख्तलिफ़ ख़बरें जो इस्लामाबाद से मिल रही है उसके मुताबिक, और तज्ज़िया क्या हो रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्यों कि PTI की मुश्किलात बढ़ रही हैं और उनके इख्तिलाफ़ात के ख़ात्मे के लिए बानी चेयरमैन ने साबिक़ सदर आरिफ अलवी की ज़िम्मेदारी लगा दी है। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, सियासी शतरंज यानी फाइनल राउंड शतरंज का शुरू हो गया, और दो शहसवार हैं जो आमने सामने हैं। अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मौजूदा सियासत में जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो तो बड़ा चुप करके खामोशी से बैठे हैं, इसलिए कि उनकी हुकूमत है, उनकी मर्ज़ी से हुकूमत बनी है और वो उसके सरपरस्त हैं। पंजाब में भी उनके पास इख्तियार है। लेकिन दूसरे दो शहसवार जो हैं सियासत के, वो हैं आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान। अचानक आसिफ ज़रदारी में उनके घर पहुंच गए। पहले ये ख्याल था वो ईवान सदर गए, लेकिन नहीं, आसिफ ज़रदारी वहाँ पहुँचे। साथ कौन था? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कौन है? जो इन्हें इस्टेब्लिशमेंट का एक पक्का यानी एक पक्का घोड़ा करार दिया जाता है, और वो मुंह बोले बेटे हैं आसिफ ज़रदारी के। तो ये पहले अचानक नहीं हुआ, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी गए थे उनके घर, आपको पता है, ये सिलसिला चल रहा है। मौलाना साहब ने बैरिस्टर गौहर को वेलकम किया था, PTI के लोगों से मुज़ाकरात बार बार किए थे, कमेटी भी 5-5 रुकनी बन गई थी, और PTI ने उनको ऑफ़र दी थी कि छोड़ो सारी गला, मौलवी साहब आओ ईवान के अंदर चल के इनको टफ टाइम दें। तो उनका मुशावरत करके बताऊंगा। फिर ये अचानक हुआ कि ज़रदारी साहब वहाँ पहुँच गए। अब ज़रदारी साहब ने दावत दे दी मौलाना साहब को। मौलाना साहब अपनी टीम के साथ इस वक्त होंगे जिस वक्त रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, मेरे ख्याल ईमान सदर पहुँच के होंगे, क्योंकि मामला जो है ना वो फाइनल राउंड की तरफ जा रहे हैं। सियासी हालात के हिसाब से बहुत से फैसले होने, बहुत सी तरमीम होनी। 3 मैं पहले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ, कोई 26 अगस्त को, 27 अगस्त को, 28 अगस्त को बड़े अहम इजलास हैं, कौमी असम्बली का, फिर सेनेट का, फिर मुश्तरका इजलास। तो हुकूमत ने कमर कसी हुई है, तो प्लान A और प्लान B यानी बनाए हुए हैं, उस पर उसने अमल दरामद करना ही करना है, क्योंकि उनकी कामयाबी होगी तो बात आगे चलेगी, वरना फिर टाइट फिश। जो बाकी अदालती मामलात हैं, जो कोर्ट मार्शल का मामला है, उससे मामलात और आगे निकलेंगे। लेकिन ये जो मामलात हैं, वो कहते हैं पहले अपनी मंजी काबू करो, अपनी मंजी से डांग फेरो। उन्हें अपना हिसाब किताब करके सारा कुछ कर लिया, और अब वो मजबूत करने के चक्कर में अपनी मंजी। तो हुकूमत ने फैसला कर लिया, तो अब कमी कितनी है? एक 14 अरकान की कौमी असम्बली में और 5 से 6 अरकान की सेनेट में कमी है। सेनेट में मौलाना साहब के 5 अरकान मौजूद हैं, अगर वो साथ शामिल हो जाते तो गाली ख़त्म हो गए होते थे। 14 वाला जो मसला है उसमें कह रहे हैं PTI से राब्ते में है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने कल कोई मखसूस नशिस्तों पर नया तमाशा कर दिया, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट से अभी तक जवाब नहीं मिला जिनकी उसने वजाहतें मांगी हैं। कुछ फैसले उसने किए, कुछ नहीं किए। जो फैसला किया उसमें 39 नशिस्तें उसने PTI को दे दी। सुन्नी इत्तेहाद फारग, 41 आज़ाद दोबारा हल्फ उठा नहीं सकते, ये उठा सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उन पे
63 آرٹیکل جو ہے وہ لگتا ہے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے لگتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں لگتا ہے، کوئی کہتا ہے 63A کی خلاف ورزی کریں گے، فلور کراسنگ ابھی بھی ان کو پڑ جائے گی کیونکہ پہلے بھی ہوا، دوبارہ حلف اٹھا سکتے نہیں. تو اس پہ الیکشن کمیشن بھی تذبذب کا شکار ہے. اس سے جواب مانگ لیا تھا سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ چھٹیاں تھے باجی، اور اب جو بھی ترامیم ہوگی اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے، یہ بھی پکی بات ہے. لیکن سپریم کورٹ چھٹی دے یاد رکھنا. اور اس وقت جو صرف 2 جج جو کام کریں گے، جو اگلے ہفتے کے لیے کام کریں گے کیونکہ فوری طور پہ جانا پڑے گا نا، تو اس میں ہے قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس وہ جو ہے نعیم اختر افغان. تیسرے جج منصور علی شاہ صاحب، تو وہ آفس میں، وہ اپنا کام آفس ورک میں ہے، وہ عدالت میں نہیں بیٹھیں گے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہوا، اور وہ اپنے مصروف ہیں. پتہ نہیں وہ فیصلہ لکھ رہے ہیں، وہ جو لارجر فل بینچ کا تھا اس کو کرے فل کورٹ کا، یا نہیں لکھ رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک نہیں ہے. تو اب ہم بہت سے موجود ہیں، لیکن یہ معاملات آگے چل رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو جادوگری بھی کر سکتا ہے. یہ ہفتہ بڑا خاص ہے، یہ 3 دن بھی بڑے اہم ہے، پورا ہفتہ بھی خاص ہے. اور پھر اس کے رزلٹ جو دیکھیں گے نا، جس کا شور شرابہ، وہ آپ کو ستمبر میں ستمگر بن کے نظر آئے گا. پی ٹی آئی میں بہت سی باتیں، بھات کی باتیں. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ان کو آزاد نہیں کرانا چاہتے، رہائی نہیں کرانا چاہتے. عمران خان کی کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، سب کا موج میلہ لگا. وہ کہتے ہیں میرا تو بھائی ہے، میں بہن ہوں، میں تو کروں گی کوشش. تو لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ پرانی فلم چلا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کی اور بشرا بی بی کی لڑائیاں چل رہی ہیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور رؤف حسن کے فونز اور سیکریٹریٹ سے جو کچھ ملا وہ سب پرانی فلم ہے، اسے نئی فلم کر کے چلایا جا رہا ہے. لیکن علیمہ خان اپنی جگہ قائم دائم ہیں کہ لوگ نہیں ایسے کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ 8 ستمبر کے جلسے کا بھی شور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان سے نہیں پوچھا، علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ جو کرنا ہم نے کرنا، اپنی تحریک چلائیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی متبادل قیادت آ رہی ہے، ایسا بھی. لیکن بانی پی ٹی آئی کی ساری خبریں تو موجود ہیں، اور خاص طور پہ ہر دور میں خبریں پہنچائی بھی جاتی ہیں تاکہ مس مینج کیا جا سکے. کچھ ہوتے ہیں جو پیغام رسانی اس لیے کرتے ہیں کہ اگلے کو فائدہ ہو، اس کی عزم میں اضافہ ہو، اسے تقویت ملے. اور کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ پاجی گول مول کرو، ابہام پیدا کرو. تو ان کو پتہ تو لگ گیا کہ پی ٹی آئی میں جناب چھتر و چھتری ہو رہی ہے، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. اور خاص طور پہ کے پی کے میں کسی کو نہیں پتہ کس کا قانون ہے، کس کی بات مانی جا رہی ہے، کس کا حکم چل رہا ہے. چیئرمین گوہر خان کا چل رہا ہے، یا وزیر اعلیٰ کا چل رہا ہے، یا عمر ایوب خان کا چل رہا ہے، یا شبلی فراز کی کوئی مانتا ہے. کوئی کسی کا نہیں مانتا، وہاں کسی کو نہیں پتہ. لہذا پریشان تو ہیں. تو بانی چیئرمین نے جناب عارف علوی صاحب کو یہ ذمہ داری دے دی، سابق صدر صاحب کو، کہ جناب اختلافات ان کے ختم کرائیں، جلدی سے ان کو ملیں بیٹھیں، مشاورت کریں، اور رپورٹ دیں کہ آخر صورتحال ہے کیا اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو وہ بھی اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ جو حالات بننے جا رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو مضبوط کر کے آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے ہر پارٹی کو یہ کرنا چاہیے. اب جو بڑی شخصیات کا بڑا شائع جو میں نے کہا وہ بھی یہی کہ اس وقت جو ہے، جس وقت اب وہ ایوان صدر پہنچ گئے ہوں گے اپنی پوری ٹیم لے کے. مولانا صاحب پرانے آدمی، پرانے ساتھی اور سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، تو چال تو انہیں 2 شہ سواروں نے چلنی ہے. اور شطرنج میں کامیابی جو ہے وہ چانسز یہی ہیں کہ انہی کی ہوگی، کیونکہ پرانے کھلاڑی ہیں. مات جو ہے وہ مخالفین کو پڑے گی. لیکن انہوں نے، حکومت نے پلان اے پلان بی شروع کیا ہوا، اور اتحاد ان کا مضبوط ہے. معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اب مریم جو ہے کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھیں، وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے نا، ان سے اختلافات ہیں. کس کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو. بلاول بھٹو بھی ملے شہباز شریف سے، اور ان کو انہیں بتایا کہ یہ مسئلہ یہ طے ہوا تھا کہ جہاں جہاں ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں وہاں کی تعیناتی اور جو ٹرانسفر تبادلے یہ وہ سارے ہم سے مشاورت سے ہوں گے یا ہماری مرضی سے ہوں گے، تو وہ نہیں کیے جا رہے. اب مریم نواز جو ہے ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر کی طرح، ایک چیف ایگزیکٹو کی طرح صوبے کی، وہ کہتی میں اس معاملے سے کوئی نہیں ماننا. نام دیں، ایک لسٹ دیں، اس میں سے میں خود انٹرویو کر کے فیصلہ کروں گا. وہ یہی کر رہی ہیں ابھی تک. تو وہ اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہیں. آج بھی گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا مشاورتی، کیونکہ اس مسئلے کا تحفظات کو خاتمہ کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے ان کی ضد جو ہے وہ چاچو کو مہنگی پڑ سکتی ہے. کہ پیپلز پارٹی اگر ذرا سی ناراض ہو کے باہر گئی تو حکومت دھڑام سے نیچے.
تو اس وقت جو ہے دونوں بڑے شہسوار جو ہے سیاسی وہ پورے یعنی پہلوان ہیں اس وقت سیاست کے، دونوں کی ضرورت ہے حکومت کو. ایک تو موجود ہے تو ان کو بھی قائم رکھنا ہے. تو ایک جو مذاکرات ہوئے اس میں تین لوگ تھے. اسحاق ڈار صاحب تھے گورنر ہاؤس میں، ان کی تحفظات کو دور کیا جائے. اسحاق ڈار صاحب تھے، ملک احمد خان تھے جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور ایک نام اور ہے وہ کیا کہتے ہیں، تیسرا نام بھی تھا میرے ذہن سے نکل رہا ہے. لیکن بہرحال دوسری طرف جو ہے راجہ پرویز اشرف ہیں، حسن مرتضیٰ ہیں اور علی گیلانی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہ بنیادی معاملات کو طے کریں گے، پھر رپورٹ جائے گی اور پھر صدر پاکستان جو ہے آصف علی زرداری جو ان کے پارٹی لیڈر بھی ہیں بلاول صاحب کے پاس جائے گی کہ معاملات ٹھیک ہوں. لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مریم نواز جو ہے اپنی بات پر قائم ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتی میرٹ پہ تعیناتی ہوگی، میرٹ پہ تبدیلی ہوگی، میرٹ پہ ہی ترقیاں ہوں گی، میرٹ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پنجاب کی سطح پر آمنے سامنے یعنی اندر کھاتے ہے. اب اس کو کیسے اس الجھاؤ کو خاتمہ ہوگا؟ امید تو یہ ہے کہ جب مفادات مشترکہ ہوں، جب ریاست کا استحکام ہو، جب کرنا چاہتے ہوں یا معیشت کی بحالی کے لیے اکٹھے ہوں، جب عزم کیا ہو اور اتحادی ہوں، تو پھر کچھ لو ہوتا ہے. یا مریم نواز کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا یا پھر پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور پھر جا کے معاملات طے ہو جائیں گے. چانسز یہی ہیں کہ یہ معاملات طے ہو جائیں گے. لیکن فی الحال تو یہ مسئلہ ہے اگر مریم نے ضد نہ چھوڑی تو جناب چاچو دی حکومت دھڑم تختہ ہو سکتی ہے. لیکن ایسے موقع پر چانسز نہیں ہیں کیونکہ بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وفاق میں بھی ساتھ ہے، پنجاب میں بھی ساتھ ہے. تو پنجاب میں جو ساتھ ہے وہ تو خوش ہے مریم کے ساتھ کہ جب ان کی مرضی سارا کچھ ہو رہا ہے اور مل کے ہو رہا ہے اور دونوں کی مرضیاں شامل ہو رہی ہیں. وہ ان کو مطمئن کر رہے ہیں، وہ ان کو مطمئن کر رہے ہیں. لیکن اتحادیوں کو مطمئن کرنا بھی تو بے حد ضروری ہے. وہ کون کرے گا؟ وہ انہیں کرنا پڑے گا. اس وقت تک اتنا ہی. کل سے دیکھیں نئے تماشا اور نئی چیزیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نا جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. تو کہیں جشن منایا جائے گا، کہیں شہنائیاں بجیں گی، کہیں ماتم ہوتا نظر آئے گا. کہاں کیا کتنی باتیں اصلی ہیں، کتنی جعلی ہیں، کتنی افواہیں ہیں، کتنی خبریں ہیں، یہ سب چیزیں اس ہفتے میں سامنے آ جائیں گی. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. اللہ نگہبان.